मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम अलिफ के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेजबान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम अलिफ में हम समाजी, सियासी और मजहबी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, हसास मौज़ूआत पर बात करते हैं, लेकिन खुलूस नीयत के साथ, बिला तासुब। कोशिश ये होती है कि उम्मत मुस्लिमा हमारे अहद के मुमताज उलमा से गुफ्तगू सुने और मसाइल के हल तक पहुंचे। ये अलिफ का खासा है, ये एक अलिफ की ख्वाहिश है। ख़वातीन हज़रात, पिछले हफ्ते हमने दीन में हदीस का क्या मकाम है इस मौजू पर गुफ्तगू की थी। हमारे साथ उलमा का, दानिशवरों का यही पैनल था। आज भी हम उसी पैनल के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। मुख्तसर तारुफ अपने मौजूद मेहमानों का। तशरीफ फरमा है मोहतरम डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब। ख़वातीन हज़रात, तशरीफ लाएं इस्लामाबाद से, खासतौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। तालीम व तदरीस से आपका खुसूसी ताल्लुक, मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील। तशरीफ फरमा है जावेद गांधी साहब, तशरीफ लाए हैं खासतौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए लाहौर से। जावेद गांधी साहब मुमताज मुहक़्क़िक़ हैं, साहिब निगाह हैं, बेशुमार किताबों के मुसन्निफ हैं। ख़वातीन हज़रात, तशरीफ फरमा है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। मुनीबुर रहमान साहब हमारा बहुत जाना पहचाना मारूफ नाम, चेयरमैन रूचलाल कमेटी, मुमताज आलिम दीन, दारुल उलूम नई मियां के मोहतमिम। तशरीफ फरमा है डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब। ख़वातीन हज़रात, मोहसिन नकवी साहब बहुत इल्मी मजहबी बसीरत के हामिल, कई किताबों के मुसन्निफ। मुल्क में और बैरून मुल्क आपके जो इल्मी और मजहबी और दीनी काम है उससे हम सब वाकिफ हैं। ख़वातीन हज़रात, हमने दीन में हदीस का क्या मकाम है इस मौजू पर पिछले प्रोग्राम में भी गुफ्तगू की थी। वो गुफ्तगू क्या थी उसकी एक मुख्तसर झलक आपके सामने। हम में से किसी के पास न ऊपर से टेलीफोन आया, न हमारे पास कोई फरिश्ता आया। अगर रसूल की अथॉरिटी की नफी कर दी जाए तो फिर कुरान और एक आम किताब में क्या फर्क रह जाता है? इससे ये नतीजा लाजमी तौर पर नहीं निकलता कि हर चीज जो हदीस के मजमूए में है वही है। उसकी वजह यह है कि हदीस में सिर्फ दीनी से मुतल्लिक बातें नहीं होती। हदीस में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे होते हैं, आरा होती हैं, जंगों के हालात होते हैं, जिंदगी के अहवाल होते हैं, बेशुमार चीजें उसमें बयान होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद है, वैसे ही अल्लाह के नबी की हदीस और सुन्नत कुरान करीम के बाद दूसरे नंबर पर है। हदीस से जो भी हो, हदीस की कोई भी किताब हो, जब तक कि वो उसमें से कोई हदीस या कोई रिवायत जो है वो पाया सबूत को नहीं पहुंचती, उस वक्त तक उसको कतियत का तो दर्जा हासिल नहीं है, वही का दर्जा हासिल नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, वही गुफ्तगू जो पिछले प्रोग्राम में जारी रही उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हदीस के जितने मजमूए हैं, देखिए वो इंसानी काम है और बेमिसल काम है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हम फख्र कर सकते हैं दुनिया के सामने कि हमारे मुहद्दिसीन ने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अहवाल को महफूज करने के लिए जो काविश की है वो दुनिया में किसी कौम के मौर्रिखीन ने नहीं। यानी जो कुछ उनको मिला है उसको छाना है, फटका है। और इसके बारे में ये सवाल उठाया जाता है ना कि ये बहुत बाद में बात यह है कि क्या ऐसा होता है कि अब कोई शख्सियत पैदा हो जाए तो वो अपने लिए एहतमाम करती है कि आप मेरे साथ साथ लगे रहिए, एक टेप रिकॉर्डर लेकर लिखते रहिए और बोलते रहिए। ये इंसानी शौक है। इसके तहत सहाबा इकराम ने बात बातें बयान की। अच्छा, बाज़ चीजों को उन्होंने पसंद किया बयान करना, बाज़ चीजों के बारे में उन्होंने महसूस किया कि नहीं बयान करनी, बाज़ चीजें वो भूल भी गए। तो इस तरीके से बातें बयान होना शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि कोई बात थी नहीं, किसी ने कोई चंद लफ्ज अगर लिख लिए तो वो भी लोगों के पास मौजूद थे। कोई जुबानी रवायत कर रहा था तो वो चीज भी मौजूद थी। और उसमें इब्तिदा में भी छोटे छोटे सहीफे वजूद में आए। मुअत्ता इमाम मालिक अलबत्ता पहली बाकायदा किताब है, बाकायदा किताब की हैसियत से, और इमाम मालिक ने उसको अपने जमाने में मुरतब किया। उसमें हदीसें भी हैं, उसमें उनकी फिक़ह भी है, उसमें उनके अपने फतावा भी हैं और इस नौयत की बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक मुख्तसर मजमूआ है। और क्योंकि पहली बाकायदा किताब है इसलिए उसकी बड़ी गैर मामूली अहमियत भी है। फिर इमाम मालिक के बारे में आप ये भी समझ लें कि जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम एहतमाम करते हैं रवायत की जर और नकद का, उनके जमाने में उसकी रवायत कभी कायम नहीं हुई थी। वो तो बलागात भी बयान कर देते हैं। बाज़ औक़ात रवायत को मौकूफ मुरसल रवायतें जो है इनकी तकसीम के बगैर बयान कर देते हैं। उनका तरीका यह, ताहम उसको बड़ा एहतराम हासिल है। और बाद में मुहद्दिसीन ने काम करके ये साबित कर दिया कि उनकी रवायतें ज्यादातर मरफू रवायतें और उनमें कोई इस तरह का नक्स नहीं था। उसकी बड़ी अहमियत है। उसके बाद फितरी तौर पर ये मजमूए इसी जमाने में मरतब होना थे। क्यों? वजह क्या है? फैली हुई रवायतें, मुसलमान उनको सुन रहे हैं, अपने पैगंबर की बातें सुनते हैं, उससे वो हज उठाते हैं, उससे हदायत हासिल करते हैं, उससे रोशनी पाते हैं। हुआ ये कि बहुत से लोगों ने गलत सलत बातें रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना शुरू कर दी।
روایتیں گھڑ کر کے بیان کرنا شروع کر دیں، تب محدثین متنبع ہوئے اور انہوں نے اپنے پیغمبر کی ذات صفات کے بارے میں جو کچھ موجود تھا اس کی تنقید کرنا شروع کی۔ یہ عمل ایسے ہی ہونا تھا جس طریقے سے ہوا ہے، اور اس میں کچھ وقت لگنا تھا۔ اس کے بعد یہ مجموعے مرتب ہوئے، اور یہ مجموعے مرتب ہو جانے کے بعد پھر ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک آدمی نے مرتب کر کے کہیں غار میں رکھ دیے تھے، یہ تنقید سے گزرے ہیں، ان پر اہل علم نے کام کیا ہے، ان کی ایک ایک چیز کو چھانا اور پھٹکا ہے۔ یہ عمل آج تک جاری ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے، تو یہ کوئی واحد بات نہیں ہے جو کہہ دی جاتی ہے۔ بے شمار مراحل سے گزرنے کے بعد ہے انسانی کام، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ ان میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن بحیثیت مجموعی جو کچھ ان کے اندر آ گیا ہے اس کے بارے میں ایک عمومی اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی مطلب ہے اس بات کا، اصل کتب بالا کتاب اس کا مطلب یہی ہے۔ ٹھیک ہے غامدی صاحب، آپ کی گفتگو بڑی ظاہر ہے بسیط اور بڑی علمی گفتگو۔ صحیح بخاری میں جو حدیثیں موجود ہیں، فرض کیجیے اس پہ ایک حدیث میں مثال کے طور پر یہاں پیش کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا تھا، تھپڑ مار دیا۔ ایسی حدیثیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر بات کریں گے۔ آپ ان سب کو ہم ایز اٹ از لے لیں، قبول کر لیں ہم ان احادیث کو؟ دیکھیے یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک حدیث کا فن ہے۔ حدیث کے فن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے محدثین روایت کے اعتبار سے یہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ روایت کیا کسی ثقہ آدمی کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، یعنی قابل اعتبار تھے، یہ وہ تحقیق کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں گزارش کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار جھوٹ بولا، میں واضح کر دیتا ہوں کیا وہ راوی عادل اور ثابت ہے، یہ دیکھتے ہیں اس کے معاملے میں۔ اچھا، پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو عمومی تصورات کے خلاف ہو، یعنی وہ اصطلاح میں اس کو شذوذ کہتے ہیں، اس کی اپنی تنقیحات ہیں فن حدیث کی روشنی میں اس کی جاتی ہیں، یہ چیزیں دیکھتی ہیں، علتیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد درائت کے کچھ معیارات ہیں جو محدثین نے بیان کیے ہیں کہ کوئی روایت جب ہم قبول کرتے ہیں تو وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ محدثین نے دیکھا ہے، یعنی اس کو دیکھا ہے، ہر اعتبار سے دیکھا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق روایات بیان کر دی ہیں۔ آج بھی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آپ کسی روایت کے بارے میں سند کے لحاظ سے علمی طریقے سے، یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ عامیانہ طریقے سے میں یا آپ کو گفتگو کر دیں، علمی طریقے سے آپ اس پہ تنقید کر کے یہ بتائیں کہ سند کے لحاظ سے اس میں یہ نقص ہے۔ دوسری یہ کہ اسی طرح یہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے کہ کسی روایت کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے، سنت کی روشنی میں دیکھا جائے، کسی روایت کو علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں دیکھا جائے، اس میں آپ کسی روایت کے بارے میں تنقید کر سکتے ہیں۔ اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، یہ انسانی کام ہے۔ البتہ ہم کو شائستہ اور مہذب دلائل سے یہ بات کرنا ہوگی۔ دیکھیے احناف ہیں، بہت سی روایات ہیں بخاری و مسلم کی جن کے بارے میں عملی لحاظ سے تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ مرجو ہے، یا یہ اب قابل عمل نہیں رہی، یا یہ وہ روایت ہے کہ جس پر حضور نے پہلے دور میں عمل کیا اب نہیں کیا، یا فقہا جو راوی ہیں وہ اس سے مختلف بات بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اصل میں روایت کے فہم سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر اس روایت کے بارے میں جو آپ نے بیان کی ہے، ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ ٹھیک ہے، دوسرا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ راوی کو غالباً کوئی بات سننے بیان کرنے میں غلطی لگ گئی ہے، اس کی مثالیں بھی جا سکتی ہیں۔ تو بعض موقعوں کے اوپر ایک اسرائیلی واقعہ ہے، وہ ایسے بیان ہو گیا کہ جیسے حضور کی طرف اس کی نسبت ہو گئی۔ اہل علم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں دو آراء رکھتے رہے اور اس پر تنقید کرتے رہے، یہ بھی دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ دیکھیے بڑی مشہور روایت ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے سورہ نجم، اس کے درمیان میں شیطان نے کچھ آیات القاء کر دی، معاذ اللہ، یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس روایت کے اوپر لوگوں نے تنقیدیں کی ہیں، سند کے لحاظ سے بھی کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اس روایت میں یہ خرابیاں اچھا متن کے لحاظ سے بھی کی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو روایت 3 جھوٹ بولنے والی ہے، اس میں ہمارے جلیل القدر بعض ائمہ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم پیغمبر کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں، ہم راوی کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دیں۔ اس طرح کے تبصرے بھی اس پر کیے گئے، امام راضی جیسے شخص نے یہ تبصرہ کیا۔ یعنی یہ سب کچھ ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ ایسے نہ سمجھیں دروازہ بند ہو گیا۔ ٹھیک، یعنی بخاری یا کسی بھی حدیث کی مستند کتاب کو پڑھتے ہوئے آدمی کو اپنی جو فہم ہے، اپنی جو عقل ہے، اس کو بھی اس پہ بھی پرکھنا چاہیے۔ آدمی کی اپنی عقل کو بھی میں تھوڑا سا واضح کروں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسے تو کسی چیز کو بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ایک عام آدمی ہو سکتا ہے چلتا ہوا اعتراض کر دے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب اہل علم ہے، یعنی وہ جو روایت کے فن سے واقف ہیں، جو قرآن سے واقف ہیں، جو حدیث سے واقف ہیں، جو پورے دین پر نظر رکھتے ہیں، وہ پہلے بھی تنقیدیں کرتے رہے، اب بھی تنقیدیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ کیا کسی اور فن میں اجازت دیں گے کسی عامی کو کہ وہ ایک میڈیکل کی کتاب پڑھے، اس کے بعد جو تبصرہ چاہے کریں؟ یعنی جو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے تو اہل علم کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یعنی ان احادیث پہ گفتگو وہی کر سکتا ہے جو علم الرجال سے واقف ہو۔ مفتی صاحب آپ فرمائیے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ
جو علم حدیث ہے جی معاف کیجیے گا، وہ ذرا جو عام تصور ہے علم تاریخ کا اس سے الگ ہے، اور اسی لیے مستشرقین نے بہت سی چیزوں پر اعتراض کیے صرف اپنی عقل کی روشنی میں۔ تو علم حدیث کی روشنی میں ایک دو حدیث کا ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اور ایک اس کی سند ہے کہ وہ چین، وہ سلسلہ افراد کا جن کے واسطے سے ہم تک یہ ٹیکسٹ یہ پہنچا، یہ معیار حدیث کے علم کے لیے متعین کیا گیا جو حدیث کو تاریخ سے بالکل منفرد اور ممتاز کر دیتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بات کن لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی تو ان کی روایت کو قبول کرنے کے لیے معیارات ہیں۔ ان معیارات کے ساتھ ساتھ بالفرض ایک چیز ہمیں پہنچ جاتی ہے اور ان معیارات پر وہ پورا اترتے ہیں، تب بھی عقل عام کے خلاف کوئی چیز ہو تو اس پر غور کیا جائے گا، مسلمات کے خلاف کوئی چیز ہو دین کے اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ناصر الدین البانی کی بات کی گئی، کوئی آدمی حجت نہیں ہے کہ انہوں نے احادیث میں سے یعنی جن کو اصح الکتب کہا جاتا تھا ان کی بھی اس نے تلخیص کر دی، اور بعد میں ان کے خلاف تناقضات البانی کے نام سے بھی آ گیا کہ ان کے اپنے اندر کنٹراڈکشنز ہیں کہ ایک جگہ اپنے مطلب کے لیے ایک کو صحیح کہہ دیا، دوسری جگہ اپنے مطلب کے لیے اس کو صحیح نہیں کہہ دیا۔ تو اس لیے ہم اصولی بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ بخاری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری جب مقابلتاً اور کمپیریٹیولی بات کریں گے تو صحیح ترین کتاب ہے، لیکن یہ بات نہیں کی گئی کہ اس کی کسی حدیث پر کوئی کلام نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے بعض مغرب والوں نے جو اس وقت مراکش یا اندلس کے علاقے تھے انہوں نے مسلم کو صحیح ترین کہا تھا، ان کا اپنا معیار تھا۔ تو لیکن ان کی احادیث پر روایات کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ اب آپ نے ثلاثت و اکذوبہ کی بات کی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، تو ایک تو تبصرہ غامدی صاحب نے بتا دیا، اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کی تشریح ہوتی ہے کہ کیونکہ بعض لفظ کے ظاہری معنی ہوتے ہیں، بعض اس کے باطنی یا دور کے معنی ہوتے ہیں، اس کو تعریض بھی کہتے ہیں، توریہ بھی کہتے ہیں، ایہام بھی کہتے ہیں، اور یہ ایسا استعمال ہوتا ہے کہ ایک لفظ بول کر کسی خاص وقت کسی خاص مصلحت کے لیے ایک لفظ بولا گیا ہے اور اس کے دور کے معنی مراد لیے جائیں، یعنی حدیث فہمی بھی ایک الگ چیز ہے۔ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو وہ کذب صریح ہے جس پر قرآن یا سنت کے واضح احکامات ہیں، ایک یہ بات ہے کہ ایک مشکل سے نکلنے کے لیے حدیث میں بھی ہے کہ انا فی المعارض لمندوحۃ عن الکذب، کہ بعض اوقات توریہ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک آدمی بندوق لیے یا خنجر لیے ایک آدمی کا تعاقب کر رہا ہے، اور آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ کے سامنے وہ بندہ اس گھر میں داخل ہوا، یہ ادھر ٹرن کیا، وہ آپ سے پوچھ رہی ہے وہ بتائیے کدھر گیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں گا بھی وہ یہاں داخل ہوا ہے تو یہ اس کو مار ڈالے گا، اس کی جان چلی جائے گی۔ تو اب آپ اس وقت آپ توریہ کریں کہ صاحب یہاں سے گزرا تھا، تو ٹھیک ہے آپ کے لیے ایک ہیلا کوئی صورت باقی ہو جائے گی۔ تو تعریض، توریہ، ایہام یہ ہوتا ہے۔ اکذوبہ کا لفظ جو ہے اس کذب صریح قطعی کے معنی میں نہیں ہے کہ ایک لفظ بول کر جو ہے انہوں نے جھوٹ مراد لیا جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات توریت ہوتا ہے تو صحیح یہ بھی ہے کہ ہم کذب کی نسبت نہ کریں۔ اگر کہیں ایسا ہے تو ہم قرآن مجید کے کلمات طیبات کی بھی تفسیر کرتے ہیں، ان کی تعبیر کرتے ہیں۔ احادیث میں بھی ایسے کلمات آئیں گے، ان کی تفسیر کی جائے گی، ان کی تعبیر کی جائے گی، اور ایک مسلمہ محدث جو ہے اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، جیسے بتایا کہ حنفیہ بعض حدیث سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں، تو دلائل کی روشنی میں حدیث پر گفتگو کرنے کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی حدیث فہمی کے لیے بھی اس کے کچھ لوازمات ہیں، پھر ریکوزٹ ہیں، وہ پورے ہوں گے تو حدیث پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اور یہ سب کس فن میں نہیں ہوتی؟ ہاں، یعنی یہ کوئی حدیث کے ساتھ خاص ہے، آدمی قرآن پہ گفتگو کرے گا تب بھی 10 سوالات ہوں گے، آپ عربی زبان سے واقف ہیں، آپ امت کے پس منظر سے واقف ہیں، آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں، جی یہی حدیث میں بھی ہوگا۔
कामी साहब आप ये फरमाइए कि हदीसों के जो मफहूम आमत उन्नास के सामने आए हैं उन मफहूम पर नजरसानी होनी चाहिए और उनको एक बार फिर देखना चाहिए कि वो मफाहिम जो माशरे में पेनिट्रेट कर चुके हैं वो मफाहिम नहीं है, उलमा से रुजू होना चाहिए और एक आम आदमी को हदीस के इन मानी को आखिर नहीं मान लेना चाहिए। आपके आप एक बात अलग इतलाक कर रहे हैं। देखिए हदीसें बहुत सी हैं, उनमें बहुत बड़ा जखीरा वो है जिसके बारे में जो कुछ आमतुन नास को बताया गया बिल्कुल दुरुस्त बताया गया है। अच्छा। उसके बारे में कोई दो राय नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हो सकता है कि उन्होंने अपने उलमा से एक बात सुनी हो, ठीक तरीके से सुनी ना हो। ये भी हो सकता है कि कोई रवायत ऐसी हो जिस रवायत को वो सुने हुए तो ठीक हो, कोई दूसरा साहिब इल्म उस पर तनकीद कर दे और तनकीद करके बताए जी इसका मुद्दा ठीक नहीं समझा गया, ये बात दुरुस्त नहीं समझी गया। अभी मुफ्ती साहब ने आपको बताया कि बाज मौकों के ऊपर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, मतलब लफ्ज किस्ब इस्तेमाल हुआ है। अरबी जुबान से वाकिफ लोग जानते हैं कि जिस तरह से झूठ के लिए इस्तेमाल होता है इसी तरह तौरिये के लिए भी इस्तेमाल होता है। बड़ी मशहूर मिसाल है रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की है तो उसमें किसी शख्स ने, जाहिर है कि उसको छुपाना मकसूद था, किसी शख्स ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि ये आपके साथ कौन है। उन्होंने कहा रजुल यहदी तरीक, आदमी रास्ता दिखाता है। अब देखिए ना ये बात कितनी पाकीज़ा बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये एक हकीकत है। लेकिन दूसरा मुगालते में मुब्तला हुआ तो ऐन मुमकिन है कि कोई शख्स इस बात को रिवायत करे और ये कहे कि कज़ब अबू बकर सिद्दीक, ये कह सकता है ना। बिल्कुल मैं आप चर्च करता हूं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब एक आम आदमी को कोई इश्काल पेश आता है तो जिस तरीके से उसको अपने इस जाहिरी वजूद के बारे में किसी तिब्बी राय से मुतल्लक कोई बात मालूम होती है तो वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा, किसी माहिर के पास जाएगा, उससे मशवरा करेगा, उससे पूछेगा जाके। यही काम आम आदमी को हदीस में, कुरान में भी करना चाहिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि कुरान मजीद की ताबीर तशरीह होने देना, हदीस को छोड़ दे। उसमें बहुत सी गलत बातें मशहूर हैं, बहुत सी बातें जिस पर मुफ्ती साहब तनकीद करेंगे कि ये मतलब ठीक नहीं समझा गया। कितनी चीजें जिनमें वो आयतें कुरान मजीद की हैं जिनसे लोग शिर्क बरामद कर रहे हैं, तो इतनी चीजें जिनको बिदअत का माखज़ बना रहे हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में अहले इल्म ताबीरात में तनकीद करते रहते हैं। बैन ही यही मामला हम हदीस में भी करेंगे। ऐन मुमकिन है कि कुछ चीजों में आपके सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हो, मानते हो, मैं उस पर तनकीद कर दूं। सही। अच्छा, इस तनकीद में भी ये जरूरी नहीं कि बस मैंने तनकीद कर दी तो बात ठीक हो गई। ये मेरा नुक्ता नजर है, मैं उसका इस्तदलाल बयान कर दूंगा। मुमकिन है कि ये उस इस्तदलाल का मुहाकमा करे तो मजीद बात वाज़ेह हो जाए। तो इल्म की दुनिया में जो रवैया होता है वो ये रवैया है। असल में आमियाना रवैये जो है ये बायसे तनकीद होते हैं। अभी मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि भाई नासिरुद्दीन अल्बानी साहब के इल्म के मामले में कोई दो राय नहीं हो सकती, वो अपने फन के माहिर है, लेकिन उनके काम के बारे में तनाकुज़ात अल्बानी किताबें लिखी जा रही हैं। हम जानते हैं उनकी बहुत सी तनकीहात पर तनकीहात की गई हैं। ये इल्म की दुनिया एक जिंदा दुनिया होती है, रवा दवा दुनिया होती है, ये ऐसे ही चलती है। अच्छा गामी साहब, इसमें एक चीज ये भी बात आती है सामने कि नासिर अल्बानी साहब का नाम लिया, उन्होंने बहुत सारे काम किए, यानी उनकी जो रिसर्च है उनसे ज़ाहिर इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या अल्बानी साहब के बाद भी क्या आप जरूरत महसूस करते हैं कि किसी नए अल्बानी साहब को आना चाहिए? इल्म एक जिंदा रवायत है। अगर अल्बानी साहब इब्न हजर के बाद पैदा हो सकते हैं तो अल्बानी साहब के साथ बाद इब्न हजर भी पैदा हो सकते हैं। बात असल में ये है कि इल्म की दुनिया में कोई दरवाजा बंद नहीं होता। आज अगर मसलन अल्बानी साहब ने एक काम किया या किसी और आदमी ने कोई काम किया और कल कोई दूसरा उसी दर्जे का आदमी खड़ा होता है, पहली बात ये होती है कि ये नहीं होता कि जो आदमी तनकीद कर दे वो बड़ा आदमी हो जाता है। पहले आदमी का इल्म, उसका तकवा, उसका दीन से ताल्लुक, ये सारी चीजें एस्टेब्लिश होती हैं। अगर एस्टेब्लिश हो जाती है तो होगा, तो कौन रोक सकता है? जी डॉक्टर साहब, इसको कौन रोक सकता है? इस सिलसिले में दो बातें अर्ज करना जरूरी है। एक बात तो ये ज़हन में रहनी चाहिए कि जो गिरोह हदीस की हुज्जियत और उसके मुकाम का अपने ख्याल में सबसे ज्यादा अलमबरदार है, सबसे ज्यादा नाम लेवा है, शेख नासिरुद्दीन अल्बानी का उस गिरोह से ताल्लुक है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हदीस पर तहकीक के बारे में कोई इख्तिलाफ करता हो। लेकिन इसके साथ ये अदब मलहूज रहना चाहिए। मैं बहुत ही अदब व एहतराम से अर्ज करूं कि किसी के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने अपने मतलब के लिए कोई हदीस कहीं उसके बारे में कुछ कह दिया हो, दूसरी जगह कुछ और कह दिया हो। ये तो उससे वैसी है कि कल एक इंसान एक हदीस के बारे में एक राय रखता था, अब उसी ने खुद तहकीक की है तो उसकी दूसरी राय कायम हो गई है। उसकी जानबदारी की इंतहा है कि उसने इसका इजहार किया है। शेख नासिरुद्दीन के यहाँ ये चीज बहुत मिलती है। एक राय पहले कायम करते हैं, फिर उनकी तहकीक जारी रहती है, कुछ सालों के बाद नई राय का इजहार कर देते हैं। एक तो तमाम मफहूम के बारे में ये हुस्न रहना चाहिए कि उनकी तहकीक में तब्दीली आ गई होगी, कोई बदजनी या कोई नीयत की खराबी मुमकिन नहीं है। दूसरी खास बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये बात चीदा हदीस जिनके बारे में दरायत की रूह से या किसी और तरीके से तनकीद
تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تنقید کا یا تحقیق کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن مستشرقین نے یا اہل مغرب کے محققین نے جس راستے پر ہمیں لگانے کی کوشش کی ہے وہ ان چند گنتی کی احادیث کو کسی نہ کسی طریقے سے مشکوک قرار دے کے ہمیں دین کے ذخیرے سے بدل کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ جو بات یہ تو یہ الگ بات ہے، دوسری بحث ہو جائے گی اس میں کہ یہ مغرب کیا چاہتا ہے یا کیوں حدیثوں کے تعلق سے اس قسم کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. میں آپ سے سوال میرا یہ تھا کہ البانی صاحب نے ایک کام کیا جس پر آپ نے ابھی گفتگو فرمائی. کیا البانی صاحب کے بعد جیسا کہ غامدی صاحب نے فرمایا کہ ہاں ہونا چاہیے، علم کے در کھلے ہوئے ہیں، نئے البانیوں کو آنا چاہیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سطح پر ایک بار پھر نئے سرے سے کام ہونا چاہیے، ری ایسس کرنا چاہیے ان کتابوں کو؟ بالکل، یہ سلسلہ تحقیق جاری رہنا چاہیے. جب تک قیامت نہیں آتی ہے سلسلہ علم جاری رہے گا. ٹھیک، ناصر الدین کے پاس کوئی وحی تو نہیں آتی تھی، تو جس طرح وہ تحقیق کرتے تھے اسی طرح آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. محسن نقوی صاحب کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اگر وضاحت کر دوں، میں نے وہ جو آپ کے اس سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ان کے بعد کیا تحقیق اور تنقید جاری رہے گی، تنقید نہیں کی میں نے کہا کہ ان کے بعد بھی ان پر بھی لوگوں نے تنقید کی ہے، تو دلائل اور حقائق اور علم کی روشنی میں بحث کرنا یہ تنقید نہیں ہے، تحقیق ہے. ہم مدرسوں میں امام شافعی کی آراء پر تنقید کرتے ہیں، اصول پڑھاتے ہوئے تنقید کرتے ہیں اور بڑی سخت تنقیدیں کرتے ہیں. ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. احناف کی بات کر رہا ہوں. اچھا، احناف کی بہت سی آراء جن پر اہل حدیث کے مدارس میں تنقید ہوتی ہے. اصل میں یہ عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ علم کی دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. محبت بھی قائم ہے، محبت بھی قائم ہوتی ہے، محبت بھی قائم ہوتی ہے، بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. منیر برہمان صاحب، اگر یہ اس پر ری ایسسمنٹ ہو احادیث کا اور اس کا کیا اثرات فقہ پر نہیں پڑیں گے؟ پہلی بات تو آپ کو یہ عرض کر دوں کہ فقہ جو ہے یہ ایک جاری عمل ہے. بہت سے لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی ان لوگوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے اور یہ کون ٹھیکیدار ہو گئے اور فلاں ہو گیا اور کوئی نہیں بند کر سکتا. تو پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ اجتہاد ایک مسلسل عمل ہے اور اس کی ضرورت ہمیشہ جاری رہے گی اور اس کی ضرورت کو کوئی بند اور محدود نہیں کر سکتا. غامدی صاحب، اقبال نے اپنے خطبات میں، خاص طور پہ وہ خطبہ جو اجتہاد کے تعلق سے ہے، اس میں امام ابو حنیفہ کو کوٹ کیا اور وہ بات بھی لوگوں نے بہت غلط سمجھی ہے ان کی. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. جی فرمائیے. اس تعلق سے وہاں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ حدیث کی قانونی حیثیت کیا ہوگی. جی، اس پر علامہ اقبال اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں. وہ اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ حدیث کی قانونی حیثیت کے بارے میں وہ رائے نہیں رکھتے جو مثال کے طور پر اہل حدیث کی ہے. اچھا، یہ چیز جو ہے یہ علمی طریقے سے ذرا سمجھنی چاہیے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے پاس ایک روایت آ گئی ہے، وہ اس کے بارے میں دین کے جو مسلمہ اصول ہیں، یعنی قرآن مجید ہے، سنت کی روایت جو ان کو ملی ہے، اس میں ایک اجتہادی رائے قائم کرتے ہیں. یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ کوئی امام ابو حنیفہ کی اپنی رائے نہیں ہے، بلکہ اس سارے پس منظر کو رکھ کے انہوں نے رائے قائم کی ہے. اس میں وہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ رائے اتنی محکم ہے، اس کے پیچھے قرآن ہے، اس کے پیچھے سنت کی روایت ہے کہ اب خبر واحد کو، یعنی حدیث کے فنی اصطلاح میں ہوتی ہے، ہم یہاں ترجیح نہیں دیں گے. یہ ایک خالص علمی بات ہے اور اس علمی بات کو علمی طریقے سے سمجھنا چاہیے. اچھا، کوئی دوسرا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے قرآن مجید کی بنیاد پر ایک رائے قائم کی ہے، سنت کے عمومی تعامل پر ایک رائے قائم کی ہے، اس کے باوجود روایت آ گئی ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کو ہر حال میں چھوڑ دیں گے. تو یہ دو رائے رہی ہیں ہمارے یہاں. اسی پر شوافع کے اور اناف کے بہت سے اختلافات مبنی ہیں، حنابلہ کے اور اناف کے بہت سے اختلافات مبنی ہیں. تو علامہ اقبال نے یہ بات کی تھی. اب لوگ اس کو نہیں اڑے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک چیز ہاتھ آ گئی ہے جس کی روشنی میں حدیث کے پورے ذخیرے کو ہم دریا برد کرنے کے لیے راستہ نکال لیں گے. یہ ایک خالص علمی بات ہے. امام مسلم نے تنقید کی ہے امام بخاری کے معیار پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سختی جو انہوں نے کی ہے کہ معاصرت کے ساتھ ملاقات بھی ہونی چاہیے، یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے. اور انہوں نے بلکہ اس کے اوپر جو جملے لکھے سخت جملے ہیں، علماء آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن یہ تنقید علمی تنقید ہے اور علمی تنقید ہی کا ایک رخ تھا جس میں علامہ اقبال نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ جو ہمارے ہاں ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے امام ابو حنیفہ کے اس طرز عمل کی روشنی میں. ان کی بات کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھا جائے تو ایک بات ہے، اور اگر اس کو آپ اس جگہ لے جائیں کہ امام ابو حنیفہ حدیث کی قانونی حیثیت کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے تو یہ امام ابو حنیفہ پر بھی اتہام ہوگا اور یہ دوسرا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے. بہتر ہے. محسن نقوی صاحب، بہت دیر سے آپ خاموش ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو دو بڑی ہماری فقہ ہیں، فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ،
ان کے درمیان اختلافات قائم کرنے میں کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ کچھ حدیثوں کا غلط مفہوم سامنے آ گئے تھے، اس وجہ سے کچھ اختلافات پیدا ہوئے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ بات یہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ فولز نیور ڈفر، بے وقوف جو ہیں وہ صرف ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے، باقی تو جو اتنی دیر سے یہی بحث ہو رہی ہے کہ پڑھے لکھے حضرات تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں ہم ایک بات کو بہت ہی واضح طور کے اوپر بتانا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوری بعد جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مختلف جگہوں میں تقسیم ہوئے ایکسپیڈیشنز کے نتیجے میں اور تبلیغ کے نتیجے میں دوسرے کاموں سے، عراق چلے گئے، ایک مکتب قائم ہو گیا، ایک مکتب تھا جو مدینے میں قائم ہوا جس کے امام مالک جس کی وہ ہے۔ موطا امام مالک سے پہلے کتاب الآثار ہے امام ابو حنیفہ کی، یہ ہم آپ کو بتا دیں، وہ باقاعدہ کتاب ہے اور موطا سے بڑی ہے اور امام ابو حنیفہ کتاب الآثار ہے۔ اسی طرح سے شام کا ایک مکتب قائم ہوا، ایک مصر کا مکتب قائم ہوا۔ کتاب الآثار میں جو قول ہے وہ امام ابو حنیفہ کی مسند ہے، ان کے سند سے جو احادیث ہے ان کا مجموعہ ہے کتاب الآثار۔ بعد میں ہاں، تو اس میں اقوال یعنی قول رسول ہیں یا قول صحابہ ہیں؟ دونوں چیزیں ہاں، آثار کا لفظ بتاتے ہیں۔ آثار کا لفظ جی مطلب یہ وضاحت اس کی وجہ سے۔ تو اسی صورت سے ایک یہ سمجھا گیا کہ مختلف جگہوں پہ جب صحابہ کرام پھیلے ہیں تو وہاں کے جو نو مسلم تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کے پاس شریعت جاننے کا صرف ایک راستہ تھا کہ جو صحابہ کرام ان کے درمیان موجود ہیں ان سے وہ پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عمل کرتے تھے یا ان کا اسوہ کیا تھا یا کس کے بارے میں کیا احکام ہے۔ اچھا، اب یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ علمی سطح کے اوپر کے احادیث ان کو سب کو برابر سے پہنچی ہوں، ایک سطح پہ نہیں تھے، کسی کے پاس احادیث کم تھیں، کسی کے پاس زیادہ تھیں، کوئی پہلے ایمان لایا، کوئی بعد میں ایمان لایا، کوئی بعد میں ایمان لایا لیکن زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت میں رہا، کوئی پہلے ایمان لے آیا لیکن کم اس کو صحبت نصیب ہوئی۔ اس طرح سے علمی وسعت کا اختلاف تھا۔ جہاں جہاں صحابہ کرام کو احادیث معلوم تھیں کسی بھی مسئلے میں، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہاں ان کو یہ علم نہیں تھا وہاں انہوں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا اور بتایا کہ شرعی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور جو احادیث کا ذخیرہ یا عمومی شرعی مزاج جو ان کے زیر نظر تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا یہ حکم ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بہت مقامات کے اوپر کہ جب انہیں کسی دوسری حدیث کا پتہ لگ گیا، یعنی جس بارے میں انہوں نے فتویٰ رائے سے دیا تھا اس کے بالمقابل حدیث کا پتہ لگ گیا تو رائے سے رجوع کر کے حدیث کی طرف حدیث کے مطابق انہوں نے دوبارہ بتا دیا اس کو۔ اسی صورت سے ایک مدینے میں جہاں مدینے کا مکتب تھا وہیں مدینے میں اہل بیت کا مکتب بھی تھا کہ جن کے روایات جو ہیں وہ خالصتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ صرف اہل بیت میں جو لوگ شامل تھے ان سے وہ روایات لی گئی ہیں۔ اب اس میں جیسے وہی روایات آپ کی چاروں کتابوں میں آگے چلتی ہیں۔ اب جیسے ہم آپ کو مثال دیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے جس صحیفے کا ذکر بخاری شریف میں تقریباً 6 مقامات کے اوپر ہوا ہے، علماء نے جب حضرت علی علیہ السلام سے منقول مروی احادیث کو جمع کیا تو 11,961 احادیث انہوں نے جمع کی اور 11 جلدوں میں مسند امام علی علیہ السلام موجود ہے۔ اسی صورت سے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب تدریب الراوی یعنی علامہ جلال الدین سیوطی نے امام زین العابدین یعنی علی بن حسین کو ان میں شمار کیا ہے کہ جن کی کتاب تھی جنہوں نے لکھا، امام حسن علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے شمار کیا ہے۔ اس صورت سے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ان کے پاس صحیفہ فاطمہ تھا، مصحف فاطمہ جس کو کہتے ہیں، احادیث کا ذخیرہ تھا کہ جو وہ لکھا کرتی تھیں وہ تھا۔ تو یہ پھر امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ سلسلہ جو ہے وہ یہ چلتا ہے۔ جہاں تک باریک بینی سے ہم اچھا یہ سلسلہ کب تک چلا؟ 317 ہجری تک؟ 317 ہجری میں امام زمانہ علیہ السلام بار امام جو امام حسن عسکری اسلام کے وہ ہماری روایات کے مطابق ان کے غیبت کبریٰ گویا واقع ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ احادیث کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں کے اوپر ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم ایک بات کی اور وضاحت کر دیں کہ محدثانہ طریقے کے اوپر یہ بات کی گئی ہے، یہ
ایک تنقید کی گئی ہے شیعہ کتابوں کے اوپر جو احادیث کی ہیں کہ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی حدیث آتی تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یا ان صادق علیہ السلام، تو اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی جو سند ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، جبکہ ہمارے وہاں اصول یہ ہے اور احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ اس پہ ابواب قائم ہیں کہ ان ائمہ نے فرمایا کہ ہماری جو بھی حدیث ہم تم سے بیان کرتے ہیں وہ ہم سے ہمارے والد نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے والد نے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کتب اربعہ میں یا اس کے بعد جو بڑے بڑے مجامع ہیں اس میں جتنی حدیثیں امام باقر سے یا اور دیگر ائمہ سے منقول امام صادق سے وہ سب کی سب سندن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ راوی کا معصوم ہونا ضروری ہے؟ ہمارے وہاں اس بات کا وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ معصوم تھے اور قرآن مجید جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ معصوم الخطا ہے، تو اس کی تشریح جو ہے وہ امت میں معصوم ہاتھوں سے پہنچنی چاہیے۔ اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں اس وقت یہ آیا کہ بہت ساری روایات ہماری ایسی ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، کیا ایسی روایات آپ کی ان چاروں کتابوں میں موجود ہیں؟ ہماری کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں، اور جس طرح سے ہاں بالکل، اور امہات المومنین کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں جب نص قرآنی موجود ہے اور قرآن ان کو مائیں کہتا ہے تو اگر کوئی بات ان سے صحیح سلسلہ سند کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کوئی فعل انہوں نے وہ کیا، تو وہ اسی طرح سے حجت سمجھا جاتا ہے جیسے احناف میں یا شوافی میں یا اور اس میں حجت سمجھا جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بہت اچھی بات کی ہے جی، انہوں نے خاص طور پر جو شریعت کی تعریف کی ہے جی ہاں، اور کہا ہے کہ اس میں اصل شیعہ، اور آپ یہ دیکھیے عبدالرشید صاحب کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سے مروی روایتیں بھی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ چیز ہم چاہتے ہیں کہ عوام تک پہنچے تاکہ ایک ملاپ کا ایک عنصر پیدا ہو۔ جی، اگر اس سے فکر اور اس دین کے لوگ ہو اور اس سے دین کو نشر کیا جائے تو شیعہ سنی میں تقریب اور قربت پیدا ہو سکتی ہے، اور بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے۔ علامہ جعفر شاہ پھلواروی صاحب کی کتاب ہے مجمع البحرین، اس میں انہوں نے شیعہ اور سنی روایات بالکل 2 کالموں میں درج کر دی ہیں کہ دیکھیے کتنا اتفاق ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو عامت الناس میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا محسن نقوی صاحب، ہم چاہتے ہیں گفتگو آپ سے جاری رہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو احادیث ہیں وہ معصومین کے ذریعے پہنچی، اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ توضیح المسائل میں اختلافات ہیں، اس بابت کچھ فرمائیے، جب معصومین کے ذریعے پہنچی احادیث تو پھر اختلافات کیسے؟ دیکھیے، جو مراجع کی کتب ہیں خاص طور پر جس کو ہم لوگ رسالہ عملیہ کہتے ہیں، دوسری کتابیں تو ان کو فقہ استدلالی کہتے ہیں، جو بڑی بڑی کتابیں، اس میں جو اختلاف ہے وہ بظاہر اختلاف نظر آتا ہے لیکن ہے نہیں۔ اچھا، مثلا ہم آپ سے کرتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے مثلا ہم مثال میں رکوع میں، حالت رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمدہ کہنے کا مسئلہ ہے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمدہ کہہ، اس میں یہ تعداد معین نہیں ہے کہ 1 دفعہ کہے، 3 دفعہ کہے، 7 مرتبہ کہے، 5 مرتبہ کہے۔ تو بہت سے براجے نے یہ دیکھا کہ جو نص ہے، نص کے الفاظ ہیں، نص ہے جو اس کے اوپر وہ کرتے ہوئے انہوں نے فتوی میں یہ لکھا کہ اس میں 1 مرتبہ کہنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دوسرے مراجع نے انسانی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے ہم لوگ خاطی لوگ نماز پڑھتے ہیں آج کل، کہ آدھا ذکر جو ہے وہ رکوع میں اور سجدے میں جاتے ہوئے ہوتا ہے اور آدھا اٹھتے ہوئے ہوتا ہے، تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کم از کم 1 مرتبہ حالت رکوع میں یا حالت سجدہ میں جو ذکر واجب ہے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ 3 مرتبہ کہنا چاہیے، تاکہ 1 مرتبہ جو ہے وہ تو حالت سجدہ میں یا حالت رکوع میں ادا ہو ہی جائے گا۔ یہ احتیاط کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ اختلاف فتاوی نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا محسن نقوی صاحب، ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے اہل تسنن کے یہاں ایک علم الرجال کا سلسلہ ہے نا، اسماء الرجال کا سلسلہ احادیث کے اعتبار کس حد تک معتبر ہیں، کیا آپ اہل تشیع کے یہاں بھی ایسا کوئی سلسلہ ہے، اس کی کوئی وضاحت فرمائیے؟ علماء اہل تشیع کے وہاں یہ سلسلہ اتنا ہی پرانا ہے کہ جتنا علماء اہل تسنن کے وہاں، یا شاید ہمارے وہاں اس سے زیادہ پہلے پرانا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے
کا 10 سننے والوں کی تعداد جو ہے وہ 4000 سے اوپر بتائے گی کہ جو لوگ ان کے 10 میں حاضر ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگ روایتیں لے کر اور بیان کرتے تھے اور پھر ان سے بیان کرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ تھی. لہذا تنقید اور اسی زمانے میں مختلف فرقے جیسے واقفیہ ہے، افتحیہ ہے اور دوسرے فرقے ہم نام لیتے چلے جائیں، تمار ہے، وہ پیدا ہو گئے تھے. اور انہوں نے بھی کسی نے ان میں سے بہت سے حضرات نے کسی نہ کسی صورت سے اپنے کو کسی نہ کسی امام سے ملانے کی کوشش کی، نسبت دینے کی کوشش کی. تو روایات میں کہنا چاہیے کہ جال سازی، روایات میں ملاوٹ، روایات میں تدلیس، یہ جو ہے ساری چیزیں وہ زمانے سے چلی آ رہی ہیں اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے علم رجال جو ہے موجود ہے ہمارے وہاں اور شروع سے اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں جیسے اہل تسنن کے. جیسے اہل تسنن کے. اچھا ایک بات بلکہ آپ ڈاکٹر رشید صاحب آپ یہ فرمائیے کہ کچھ اسرائیلی جب مسلمان ہوئے یعنی یہودی تو ایک تاثر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی روایتیں یہودی روایتیں وہ احادیث میں شامل کی. کیا اس بات میں سے اتفاق کریں گے آپ؟ دراصل جو لوگ مسلمان ہوئے واضح ہے کہ کچھ مشرکین مکہ میں سے، کچھ یہودیوں میں سے، کچھ نصارہ میں سے. یہ تو ممکن ہے کہ ان کے ذہنی خیالات باقی ہوں. اچھا. لیکن جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ اسلام میں آتے ہوئے وہ اخلاص کے ساتھ نہیں آئے یا صاحب کا کچھ ساتھ لے کر آئے. جب اسلام میں آئے ہیں تو مخلص ہو کر آئے. اور ان کے آنے کے بعد کوئی بلاوٹ موجود نہیں ہے. اگر کچھ ہوا ہے تو اس کو الگ کر دیا گیا ہے، تنقید کر دی. آپ کا یہی خیال ہے آپ کا؟ یہ ہمارے اور اہل تشیع کے علم رجال کا مسئلہ زیر بحث آیا ہے. میں اس پر بھی کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا. ان کے اور ہمارے یہاں بنیادی فرق صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب ہمیں ایک سلسلہ روایت ملتا ہے تو ہم اس پہ جتنے رجال ہیں ان کی تحقیق کریں گے یہاں تک کہ معاملہ صحابہ میں سے کسی تک پہنچ جائے. صحابہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ تو کلہم عدول، ان کے بارے میں ذرا نقد نہیں کی جاتی. یعنی ان کے معاملے میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ منسوب نہیں کر سکتے. جو کچھ انہوں نے سنا ہے وہی انہوں نے بیان کیا. قرآن مجید میں ان کی یہ حیثیت بیان کی ہے اور اس کو سب اہل علم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اہل تشیع کا یہ معاملہ ان کے کسی امام پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. جی ہاں. یعنی جب روایت امام تک پہنچ گئی تو اس کے بعد پھر آگے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی امام جو کچھ کہہ رہا ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے والد سے یا اس سے سنا ہے تو وہاں پھر اب فن رجال ختم ہو جاتا ہے جا کے. چنانچہ ان کے فن رجال اپنے وقت کے لحاظ سے نیچے آ جاتا ہے اور ہمارے ہاں وہ اوپر تک جاتا ہے. جی اس بابت آپ بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے. اس معاملے میں ماننا چاہیں گے تو اس کی میں اجازت دیں تو یہ اضافہ تھوڑا سا کر دوں کہ حدیث کس درجے کی ہے جی اور حجت میں اس کا کیا مقام ہے جی یہ بھی یعنی ثبوت کے اعتبار سے ہے کہ ہم تک کن ذرائع سے وہ حدیث پہنچی. جی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابی نے جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشاد سنا تو ان کے لیے اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے. محترم ناظرین، دین میں حدیث کا کیا مقام ہے، اس موضوع پر گفتگو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کی اور یہ دوسرا پروگرام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. خواتین حضرات، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہمارے حد کے ممتاز علماء سے. یہ علماء جو اپنی ذات میں کسی لائبریری سے کم نہیں. موضوع بہت بسیط ہے، اس پر گفتگو مزید ہو سکتی ہے اور ہوگی. ہم اسی پینل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.